अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फाद हुसैन साहब मौजूद हैं। फाद साहब पहले टॉप स्टोरीज शेयर करेंगे, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनने जा रही है, लगता है हुकूमत के ख़िलाफ़ नई सफ़बंदियाँ बन रही हैं। क्या गवर्नमेंट कुछ दिनों की मेहमान है? सितमगर साबित होगा गवर्नमेंट के लिए, नहीं ये भी देखेंगे। जी फाद साहब, ये ग्रैंड अलायंस का क्या है? क्या वो जो 6 जमाती अलायंस था वो फिर जमात इस्लामी ये सब मिलके एक्चुअली ग्रैंड अलायंस बनेगा 2 हफ्तों में? बतूल शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ही एक अहम डेवलपमेंट है ये, कम से कम इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो एक रेजिस्टेंस अकेले या जो एक तरीके से एक मुज़ाहिमती एक सिलसिला जो शुरू हो रहा है या शुरू करने का इरादा गवर्नमेंट रखती है, उसमें जाहिर बात है जितनी बड़ी एक अलायंस बनेगी उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा। अच्छा, प्रेशर तो हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी, यानी को माने या ना माने, जमात इस्लामी का जो धरना है उससे एक प्रेशर पड़ रहा है हुकूमत पे, क्योंकि एक इम्पैक्ट है, लोगों की ज़िंदगियों पे असर पड़ रहा है। और उसके साथ साथ जो है वो जो इशू है जिसकी बुनियाद पे वो धरना उन्होंने दिया हुआ है वो भी ऐसा है, बिजली के बिल हैं और दीगर मामलात हैं जो वाकई में इस टाइम लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू है। तो अगर ये अपोजिशन अलायंस वाकई में उस तरीके से बनता है जैसा कि आज उमर अयूब साहब ने जो है वो उसका जिक्र किया और फिर असद कैसर साहब ने उसकी कोई डिटेल्स बनाई, तो फिर मेरे ख्याल में ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। मगर बतूल यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। देखिए, बार बार जब आप अपोजिशन या पीटीआई की जो बातें सुनते हैं या उनके लीडर्स के जो मीडिया टॉक्स होती हैं उसमें आके जो वो दावे करते हैं या वो शोज़ में आके जो बातें कर रहे हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है और वो ये कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ होने जा रहा है। अच्छा, ये जो टाइमलाइन जिसका बार बार ये जिक्र कर रहे हैं, इसको अब हर शख्स अपनी तशरीह कर रहा है और ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जिसका बनने का आज उन्होंने जिक्र किया, इसके लिए भी तो यही कहा जा रहा है कि जी आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में जो है वो हुकूमत के ऊपर इसके ज़रिए जो है वो मज़ीद दबाव डाला जाए। तो बड़ा सवाल ये है कि ये जो इस वक्त आज के दिन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए में कुछ तब्दीली ला रही है या कुछ हल्का फुल्का जिसे कहते हैं, कभी आँच को तेज़ करती है कभी कम करती है, इस सब का मकसद क्या है और अक्टूबर में एक्चुअली क्या होने जा रहा है? तो मेरे ख्याल में आज अगर उसके ऊपर थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें बतूल, तो हम उस पर थोड़ी सी बात कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि ये जो अक्टूबर की उम्मीद है, जिसको उम्मीद कहें, इसको दी अक्टूबर होप कहें, ये क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और फिर उसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर यही हमने टाइमलाइन फॉलो करनी है तो फिर जो गवर्नमेंट है उसके लिए ये अगले 2-3 महीने जो हैं वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और उनकी हिकमत अमली क्या है। तो अगर आपके पास वक्त है और आप इजाज़त दें तो फिर ज़रा थोड़ा इस पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल फाद साहब, आई एम श्योर कि आपने आई एम श्योर अब यू साउंडिंग वेरी वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन शॉर्टली सिर्फ एक चीज़ बता दें कि जो ग्रैंड अलायंस बन रही है ये या बनेगी, ये हुकूमत हटाओ होगी या री इलेक्शन की तरफ जाएगी? क्योंकि जमात इस्लामी तो नहीं चाहती कि इलेक्शंस हों, ये शॉर्टली बताइएगा। देखिए, जो मुझे समझ आ रही है ना बतूल, मैं मुख्तलिफ लोगों से बात की है, उससे ये अंदाज़ा क्लियर हो रहा है कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी हमें फ्रेश इलेक्शन से कम कुछ नहीं चाहिए। जो बीच में बात हुई थी कि जनाब कोई ऐसा ना हो कि इसी पार्लियामेंट के अंदर नंबर थोड़े आगे से पीछे और पीछे से आगे हो जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो है वो पीटीआई जो है वो एक नई गवर्नमेंट बना ले, तो मेरे ख्याल में मुझे तो कम से कम यही अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए, हमने अगर हुकूमत बनानी है तो हमें वो इतनी उसमें भारी भरकम एक मेजॉरिटी चाहिए ताकि हम जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकें। और वो फिर हवाला देते हैं कि जी देखें, पहले भी तो जब हमारी गवर्नमेंट थी तो यही वजह थी कि हम परफॉर्म नहीं कर पाए या उस तरीके से नहीं कर पाए जो दावा कर रहे थे, क्योंकि हमारी कोalition की जो मुश्किलात थी वो हमें उस तरीके से परफॉर्म करने से रोक रही थी। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है, मेरे ख्याल में इतना ही स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरीके से जो है वो बड़ी स्लिम मेजॉरिटी या कोलिशन गवर्नमेंट में आना पसंद करेंगे। लेकिन देखिए, फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा करना या उसके ख्वाब देखने का अलग बात है, एक्चुअली फ्रेश इलेक्शंस का होना वो अलग बात है। आज के दिन मुझे तो फ्रेश इलेक्शंस नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो जो अक्टूबर की उम्मीद है वो क्या है, तो मैं क्विकली जो है क्योंकि आज हमारे पास बड़े अच्छे मेहमान आ रहे हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए।
اچھا اب اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ دیکھیں نا تو اکتوبر بلکہ اگر ہمارے پاس وہ ایک ساؤنڈ بائٹ بھی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر نے ابھی اگر آپ جی فاضل صاحب ان پریڈکشنز کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے اچھا اب اس میں اس کی بنیاد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کو بہت ہی اندر کی خبر ہو لیکن میرے خیال میں جو اس وقت تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر کی امید کیا ہے وہ میرے خیال میں ان چیزوں پہ مشتمل ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ گرینڈ الائنس جو جس کا آج انہوں نے ذکر کیا ہے وہ بنا پاتے ہیں تو اس کے ذریعے وہ واقعی میں جو محاذ ہے گورنمنٹ کے اگینسٹ اس کو بڑا کریں گے اور مظاہروں کے ذریعے یا پارلیمنٹ کے اندر پریشر کے ذریعے یا اور جو بھی ان کے پاس جو حربے موجود ہیں ان کو استعمال کر کے وہ ایک بگ کولیشن کے ذریعے حکومت کے اوپر جو ایک دباؤ ہے بڑھا سکتے ہیں اور ان لوگوں کے اوپر بھی جو حکومت کے اس وقت میجر سپورٹرز ہیں. پھر اکتوبر میں دوسری چیز جو ہونے جا رہی ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی امیدیں اپنی جو جوڑی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے, نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جی جو ابھی پچھلا جو ججمنٹ آیا ہے اس میں جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب نے پوزیشن لی ہے تو شاید وہ ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے شاید ان کے آنے سے بہت ساری چیزیں بہتر ہوں. حالانکہ یہ دیکھیے بطول کہنا ضروری ہے کہ جو لوگ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جانتے ہیں وہ بالکل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ بہت ہی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج ہیں. لیکن بہرحال ان کے آنے سے جو تیسری بڑی امید بطول پی ٹی آئی جوڑے بیٹھی ہے وہ یہ کہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہ بھی شاید وہ فیصلے دینا شروع کر دیں, ان کی کارروائی شروع ہو جائے اور جب وہ کارروائی شروع ہوگی تو الٹیمیٹلی اس میں فارم 45 اور 47 کے درمیان جو ایک بہت بڑا گیپ ہے, ایک تفریق ہے, وہ منظر عام پہ آئے گی اور اس کی بنیاد پہ اگر وہ جو فیصلے اوور ٹرن ہونے شروع ہو جائیں تو پھر نمبرز گیم بھی چینج ہو جائے گی اور عین ممکن ہے جو سب سے بڑی جو امید ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ جی اعلیٰ عدلیہ کہے گی ہم تو یہ الیکشنز کو ہی اوور ٹرن کرتے ہیں, اب نئے الیکشن کروائیں. بہرحال یہ ان کی امید ہے اور امید پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. اس کے بعد چوتھا جو اکتوبر کی ہوپ ہے, دی اکتوبر ہوپ, اکتوبر کی امید وہ یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس کے آنے سے جو ریلیف عمران خان صاحب کو مل جانا چاہیے وہ شاید جو اور ابھی تک نہیں ملا وہ شاید ان کو مل جائے. یعنی کہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ان کو بیل مل جائے, وہ باہر آ جائیں. اور اگر وہ باہر آتے ہیں, عمران خان صاحب اگر اگلے 2-3 مہینے میں باہر آتے ہیں تو پولیٹیکلی یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا. اور آخری چیز بطول جو اکتوبر تک میرے خیال میں پی ٹی آئی امید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بریک تھرو ہو جائے. دس از دا کی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے بیانیہ جو ہے وہ اپنا بدلا ہے بطول تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بریک تھرو ہو. تو اگر اکتوبر نومبر یہ 2-3 مہینے میں ان کی کوشش یہ کہ جی نئے سی جے کے آنے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے بریک تھرو ہونے سے کے ساتھ اگر بریک تھرو ہو جائے تو پوری کی پوری سچویشن مکمل طور پر چینج ہو جائے گی اور پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اٹ ول بی بیک into the game so to speak. اچھا یہ جو امیدیں ہیں بطول یہ 5 میں نے گنوائی ہیں یہ کیسے پوری ہوں گی یہ ذرا آج تھوڑی ڈسکشن کریں گے. لیکن جہاں پہ ہم امید کی بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے, تو گورنمنٹ بھی تو جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھی ہوئی, ان کی بھی کچھ امیدیں ہیں, ان کے بھی کچھ پلانز ہیں. تو اگر میں یہی اکتوبر والا جو ٹائم لائن ہے, دی اکتوبر ہوپ, آئی ایم ناٹ سیئنگ دی اکتوبر سرپرائز, دی اکتوبر ہوپ, اکتوبر کی امید گورنمنٹ کی کیا ہے؟ میرے خیال میں گورنمنٹ کی ہے, پہلا گورنمنٹ کی یہ ہوپ ہے کہ جی یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں جو ابھی الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ جو آئی ہے اس کے ذریعے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کو جو ریزرو سیٹیں ملنے جا رہی ہیں اس کو وہ بلاک کر سکیں گے, یا مکمل طور پر نہیں لیکن کم از کم جو 41 سیٹس ہیں اس پہ وہ بلاک کر سکیں گے. یہ ان کی امید ہے, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بجلی کا اس ٹائم بحران کھڑا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں ایشو نمبر 1 ہے یہ ہر شخص کے لیے. تو حکومت کی سمجھتی ہے کہ اکتوبر تک ایک تو کیونکہ گرمی میں کمی ہوگی تو وہ جو دباؤ ہے بجلی کے اوپر اور جو بلز کے اوپر وہ کم ہوگا. دوسرا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو چائنا کے ساتھ جو بات چیت ان کی چل رہی ہے اس سے شاید اکتوبر تک کو ریلیف ہو, آئی پی پیز کے حوالے سے جو ہے وہ جو کانٹریکٹس ہیں ان میں کوئی تھوڑی فلیکسیبلٹی آئے جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی پر یونٹ کاسٹ میں کچھ کمی آئے. یہ ان کی امید ہے, ہوتا نہیں ہوتا
مسئلہ الگ بات ہے. تیسری بات یہ, چوتھی بات یہ کہ وہی سمجھتے ہیں کہ جو IMF کا پروگرام ہے اکتوبر تک وہ مکمل طور پر لاک ہو چکا ہوگا, اور اس کے ہونے سے بطول جو ایک میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, جو ایک کانفیڈنس آئے گا, جو کچھ حد تک ریفلیکٹ کر رہا ہے جو فچ کی رپورٹ آتی ہے یا دیگر جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کی, اس سے یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایک اکنامک آؤٹ لک ہے اس میں ایک سٹیبلٹی آئے گی, کوئی بہتری آئے گی. اچھا, پانچواں ان کا جو حکومت کی جو امید ہے بطول وہ یہ ہے کہ جو فوڈ انفلیشن ہے, بیکاز یو نو دس از کریٹیکل, فوڈ انفلیشن آلریڈی کم ہوئی ہے, کافی کم ہوئی ہے, یہ سب مانتے ہیں, لیکن حکومت کی سمجھتی ہے کہ جی 2-3 مہینے میں جیسے جیسے یہ باقی انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے تو فوڈ انفلیشن اور کم ہوگی, جس سے ایک سینس آف ریلیف آئے گا عوام میں, اور اسی سے جڑی ہوئی ہے اوورآل انفلیشن. مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے, ابھی بھی بہت زیادہ ہے لیکن وہ ہائی آف 38 سے تو کم ہوئی ہے, تو وہ بھی انہیں لگ رہا ہے کہ ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی میں بھی کچھ کم ہو, تو یہ جو کمبینیشن بنے گا کہ کچھ بجلی کا ریلیف, کچھ فوڈ انفلیشن میں کمی, کچھ مہنگائی میں کمی, تو اس سے تھوڑا سا لوگوں کو یہ ایک احساس ہوگا نہیں معاملات اتنے برے نہیں ہیں جتنے لگ رہے ہیں. اور آخری بات جو ہے وہ یہ بھی حکومت کی امید ہے کہ کیونکہ سب کچھ یہ اگر اسی طرح رہا تو بطول جو انفلیشن جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو ابھی کم ہوا ہے پچھلے میرے خیال میں 1 ہفتہ پہلے, وہ مزید کم ہوگا, اور اگر وہ بھی مزید کم ہوتا ہے تو اس سے ظاہر بات ہے پھر ایک اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی اور معاملات تھوڑے سے بہتری کی طرف جائیں گے. تو بطول یہ امید اور دی اکتوبر ہوپ دونوں طرف سے ہمیں نظر آ رہی ہے. اب اس میں کس کی امیدوں پہ پانی پھرتا ہے اور کس کی امیدیں جو ہیں وہ چمکتی ہیں, میرے خیال میں ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا, اور انتظار کے ساتھ ساتھ اپنے آج کے مہمانوں سے تھوڑی سی تفصیلی بات چیت بھی کرنی. لیکن ہمیں اس سے پہلے بٹ لیٹ می سے دیٹ ویری ویل پلینڈ اینڈ اینالائزڈ, ایک بریک لینی پڑے گی, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مصدق ملک صاحب ہمیں جوائن کریں گے, وفاقی وزیر بائے پیٹرولیم ہے, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے, ان سے پوچھیں گے کہ جو ہوپس فات صاحب نے بتائی ہیں وہ کتنی پریکٹیکل ہیں. بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور فات صاحب ابھی ہمیں مصدق ملک صاحب جوائن کریں, وفاقی وزیر بائے پیٹرولیم, رہنما مسلم لیگ نون بھی ہیں, اور ان سے ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس بات کا کہ واقعی جو سپٹمبر ہے یہ کیسا ثابت ہونے والا ہے گورنمنٹ کے لیے. اوور ٹو یو فات صاحب. شکریہ بطول. ایک تو بالکل ہمارے پاس ڈاکٹر مصدق ملک بھی موجود ہیں, اور تھوڑا سا ہم ذرا جو آواز ہے لاہور سے وہ بھی ذرا بہتر کر لیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم. آپ آج کل بڑی ہی جارحانہ طریقے سے جو ہے وہ اپنی حکومت کا بیانیہ جو ہے وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں, اور بڑی خبر بھی بن رہی ہے. پچھلی جو آپ کی پریس کانفرنس تھی بڑی وائرل ہوئی, اس کے میمز بھی بنے, اور ہاں اور میمز تو بھیج دیں مجھے کبھی, اور آپ میرے خلاف تھے میرے حق میں نہیں, آپ کی جو جماعت کے لوگ تھے انہوں نے تو بڑا اس کو اپریشیٹ کیا کہ ایک بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے. لیکن ایشو یہ کہ اس پریس کانفرنس سے لگا یہ کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ یا تو بات کر لیں ہم سے آ کے, کر لیں بات, اور یا تو پھر آپ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں. اچھا, یہ وہ تب آپ نے یہ کہا جب بیننگ کی بات ہو رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کو بین کرنے جا رہے ہیں. خیر وہ بیننگ والا معاملہ تو آگے پیچھے ہو گیا, وہ نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد کچھ بات کا سلسلہ چلا, کوئی کسی نے کچھ اپروچ کیا, کہیں سے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے آپس میں کوئی انٹریکشن ہو رہا ہے؟ نہیں, دیکھیے اگر آپ میرے سے پوچھے کہ اس میں کیا پیغام تھا, جو میں پیغام دینا چاہ رہا تھا اس میں کیا پیغام تھا, اس میں میرے خیال میں سب سے اہم پیغام یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا, اور اگر رویہ نہیں درست کریں گے تو ان کی جو کریڈیبلٹی ہے, جو اہم چیز ہے, کانفیڈنس جو چاہیے کسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے, وہ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک دن بولیں میں قبر تک پیچھا کروں گا, دوسرے دن آپ بولیں کہ اپنا ذرا نامینیٹ تو کر دیں ایک بندہ. یعنی آپ کی کون سی بات کوئی سنے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ بولیں کہ فوج ہمیں بچائے اور دوسرے دن آپ کہیں کہ فوج ہمیں برباد کری. یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی کون سی والی بات کو مانے, آپ کی فخر الدین جی ابراہیم والی بات مانے, آپ کی جسٹس وجیہ الدین والی بات مانے, آپ کی 35 پنکچر والی بات مانے, آپ کی فوج کے اوپر حملے والی بات مانے, آپ کی 9 مئی والی بات مانے, یا جو اب آپ برا سا لگتا ہے مگر پیروں میں گرے پڑتے ہیں یہ والی بات مانے. کون سی مانے؟ لیکن وہ تو اس کو دوسرا سپن دیتے ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو
مجبوری بن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہم سے بات کرنا, اور اگر ہم ٹیمپریچر لوور کر رہے ہیں تو ہم تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, بہتر ہونا چاہیے, اور ہمارے علاوہ بات کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. دیکھیے تو دو چیزیں ثابت ہوئیں. ایک تو بات یہ ہوئی, ثابت ہو گئی کہ وہ بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں, یہ بات ہو تو کلیئر ہے. اگر یہ کلیئر ہے تو پھر وہ قبر تک کس کا پیچھا کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی تو آپ کا سوال بنتا ہے نا. اور اگر یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں تو پھر جس نے آپ سے بات کرنی ہے وہ آپ کی کون سی بات کے اوپر وزن ڈالے. یعنی اسٹیٹس مین کی خوبی یہ ہوتی کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو سب کو یقین ہوتا ہے, اب پارٹی کے اندر بھی, پارٹی کے باہر بھی, ملک کے اندر بھی اور بیرون ملک بھی, کہ یہ ایک اسٹیٹس مین ہے جو اس نے بات کی ہے, اس میں وزن ہے, اس وجہ سے اس کی بات سنو. تو یہ جب سے انہوں نے تھوڑا سا اپنا اسٹانس چینج کیا عمران خان صاحب نے, اور اب تو باقاعدہ طور پر وہ پی ٹی آئی کے ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, وہی جگہ ہر جگہ بولے جا رہے ہیں, اور وہ بڑا کلیئر ہے, نظر بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی, ہم نے نون لیگ کی طرف انگلی اٹھانی ہے. وہ ایک انہوں نے اپنا چینج کر لیا ہے. سے تو انگلی انہوں نے ہٹائی نہیں تو اٹھانی نہیں. اب تو پہلے تو کہتے تھے یہ نہ 3 میں نہ 13 میں, آپ کہتے ہیں نہیں ان کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. نہیں, 13 سے پہلے کیا کیا کہتے تھے آپ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے. لیکن میرا جو سوال ہے نا وہ یہ کہ یہ تو انہوں نے کر دیا, کہہ دیا جی ٹھیک ہے ہم تو بات کرنے کو تیار ہے فلانا فلانا. اس کے رسپانس میں کوئی انگیجمنٹ کے لیے کوئی فلیکسیبلٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آبویسلی یور فیڈرل منسٹر, یو ہیو یور ایئر ٹو دا گراؤنڈ. آپ کی کیا سینس ہے کہ وہاں سے کیا جواب؟ میرے خیال میں آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنسز سن لیں تو آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. لیکن وہ اس سے پہلے کیا نا, مطلب چلنے تھوڑی دن کے بعد والی دیکھ لیجئے گا. بات یہ ہے کہ جب تک رویہ تبدیل نہیں ہوگا اور رویے کے اندر کوئی متانت نہیں آئے گی, یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کنسسٹنٹلی وہی بات کریں گے, یہ نہیں کریں گے کہ اگر 3 دن جواب نہیں آیا تو پھر کوئی خان نہیں تو پاکستان نہیں کی کیمپین چلا دیں گے. نہیں, انہوں نے تو کل ہی کہہ دیا, کل ہی انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم تو تنقید نہیں کرتے فوج پہ, یہ تو بگڑا ہوا بچہ, گھر میں ایک بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کی اصلاح کے لیے ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں. بگڑا ہوا بچہ اگر آپ کہیں گے ایک ادارے کے سربراہ کو یا پورے ادارے کو یا ادارے کی لیڈرشپ کی, تو وہ آپ سے کیا بات کرے گا؟ تو بگڑا ہوا بچہ آپ خود ہی آپ جو آپ نے کہا ہے اسی کا تجزیہ کر لیں کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہم سے بات کر لیں, کوئی کہنے ہماری درخواست ہے, برجستہ درخواست ہے, ہاتھ بندھے ہیں, پیروں میں گرے ہیں, خدا را ہم سے بات کر لیں. دوسری طرف کہہ رہے ہیں یہ تو ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بگڑا ہوا بچہ ہے ذرا ٹھیک ہو جائے. یہ کیا بات ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی ایک ادارہ جو رسپانسبل ہو یا کوئی ہم ہی ہو, سیاسی جماعت ہو یا حکومت ہو, جب اس طرح کی گفتگو ہوگی تو وہ آپ سے کیا انگیج کریں گے؟ یعنی انگیج کر کے آپ ان کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایک بگڑے ہوئے بچے کو بیٹ کیا ہے تو دیکھیے وہ آ جائے گا. تو پھر یہ جو اکتوبر ٹو دسمبر کی بار بار بات کر رہے ہیں, کون کر رہا ہے؟ بار بار بات کرتے ہیں. ابھی جو ہے وہ کل وہ انہوں نے ہم نے سنوایا بھی تھا, وہ اون بپی صاحب نے کہا کہ جی لکھ لیں آپ 30 اکتوبر کو پنجاب کی گورنمنٹ نہیں ہوگی, اور وہ جو ہے اسد کیسر صاحب وہ اپنا کہہ رہے ہیں دسمبر میں چینج آ رہا ہے. یہ جو اکتوبر ٹو دسمبر کا پیریڈ ہے اس میں ایک آبویس سی بات ہے, ایک تو چیف جسٹس چینج ہو رہے ہیں, اور اس کے تو ہاؤ سیریس از دیٹ؟ دیکھیں نا ٹریبیونلز کا ایشو سیریس تو ہے, وہ چلیں گے, وہ کھلیں گے, یہ بات بھی کلیئر ہے کہ 45 اور 47 فارمز میں ڈسکریپنسی ہے, کلیئر بات ہے, لیکن وہ سامنے نہیں آئی تو گورنمنٹ پریشان تو ہوگی نا. پھر دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں جو آپ کو کہتا ہے لکھ لیں, لکھتے چلے جائیں, کیونکہ اکتوبر نے بھی آ جانا ہے, اگست تو آ گیا ہے, تو اکتوبر کون سا دور ہے, اور آپ پلک نہیں جھپکیں گے تو دسمبر بھی آ جائے گا. تو آپ لکھ لیں ان کی باتیں, تو جنوری میں پروگرام کر لیں گے. باقی ہماری طرف تو کوئی پریشانی نہیں ہے, اور کاہے کی پریشانی ہوگی؟ دیکھیے پریشانی تو ہمیں اس صورت ہو اگر ہم نے ان کو یہ نہ کہا ہو کہ آپ حکومت بنا لیں. ہمیں یہ کیا ڈرا رہے حکومت چلی جائے گی؟ ابھی تو حکومت بنی بھی نہیں تھی تو ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ بنا لیں. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی کہ آپ بنا لیں. خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو فون کیا, لیکن وہ چند صاحب نے کہا کل کے ایک پروگرام میں, چند صاحب نے کہا کہ نہ صرف انہوں نے فون کیا, چند صاحب نے کہا میں خود گیا ان کے پاس. تو اس کے باوجود اگر انہوں نے حکومت نہیں بنائی اس وقت تو تبھی ہم نے حکومت بنائی. ان کی لاجک تو یہ نا کہ دوبارہ بنانا چاہتے ہیں, ہم کولیشن گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتے, اب دوبارہ بنانا, اب کیا کرنا, اب وہ چاہتے ہیں کہ فریش الیکشن ہوں کیونکہ 2/3 تمہاری آئی بھی ہے. جی تو فریش الیکشنز کا کوئی طریقہ کار آئین میں درج ہوگا نا, وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو جوڈیشری ہے
وہ ان الیکشنز کو اوورٹرن کر دے, بولے جی بالکل ریگڈ الیکشن سے یہ ختم, یہ اگر آپ واہ یہ تو بہت بہترین ہو جائے گا. یعنی آپ کے خیال میں کہ کیا پارلیمان کوئی قانون بنا سکتی ہے کہ جوڈیشری کو ختم کر دیا جائے؟ اگر میں آپ سے کہوں, اب آپ ایک سیکنڈ کو ٹھہریے گا, اور میں بڑے احترام سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ جسٹس منیر کا فیصلہ لکھا پڑا ہے نا, ملک غلام محمد, جسٹس مولانا تمیز الدین کے کیس کی بات کر رہا ہوں, اور بھٹو صاحب کی پھانسی بھی لکھی پڑی ہے, اور اس کے بعد جو اوتھ لیے گئے ہیں مختلف ڈکٹیٹرشپس کے درمیان میں وہ بھی سارے لکھے پڑے ہیں. تو کیا پارلیمان کے پاس یہ حق ہے کہ ان فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ دے کہ کیوں نہ جوڈیشری کو ختم کر دیا جائے اور نئی جوڈیشری بنائی جائے؟ لیکن عدلیہ یہ تو کر سکتی ہے کہ وہ دیکھیں نا, ایسا نہیں ہوتا. ٹرائیبیونلز کو تو اوورٹرن کر سکتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں جی یہ بالکل غلط ہے, یہ الیکشن ختم ہو گیا. ہم نے کبھی یہ کہا ہی نہیں آپ ٹریبیونلز میں جائیں, آئین میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے, ٹریبیونلز اوورٹرن کر دیں گے تو جس کو اوورٹرن کریں گے وہ آتا جائے گا اسمبلی میں, اور جس دن آپ کی میجورٹی ہو جائے گی آپ حکومت بنا لیجئے گا. اس سے پہلے تو آپ کو میاں محمد شہباز شریف صاحب کو کہنا پڑے گا کہ حکومت ڈیزالو کر لیں, اس کے علاوہ کوئی آئین میں طریقہ نہیں. اور آئین میں کوئی یہ طریقہ ابھی تک تو میں نے نہیں پڑھا کہ جہاں پہ جوڈیشری کو یہ رائٹ دیا ہو کہ اگر پارلیمان آپ کی بات نہ سنے تو پارلیمان ہی ختم کر دیں, جو آپ نے ابھی تقریباً کہا. بٹ اس میں جو ایک کلیئر کانفلکٹ نظر آ رہا ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا جوڈیشری. کانفلکٹ سے مراد میری یہ ہے کہ ایک بڑا ہی جارحانہ قسم کا رویہ جو کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ میں, اس کے ذریعے نظر آ رہا ہے, جو تنقید ہو رہی ہے اسپیچز میں ہو رہی ہے اس میں نظر آ رہا ہے, اور جن پہ ہو رہا ہے وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں اگلے 1.5-2 مہینے میں. تو یہ جو اسٹرینڈ ریلیشن شپ ہے یہ کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ آنے والے چیف جسٹس پہ کوئی تنقید نہیں ہو رہی, وہ تو بینچ کا حصہ رہے ہیں, انہوں نے اپنے فیصلے لکھے ہیں, اور دیگر بھی بینچ کے ممبران ہیں جن نے کچھ نے ایک طرف کے فیصلے لکھے ہیں, کچھ نے دوسری طرف کے فیصلے لکھے ہیں. کسی شخص نے میں نے نہیں سنا کہ آنے والے چیف جسٹس صاحب پہ کوئی تنقید کی ہو, میں نے نہیں سنا ہے, نہ کسی پروگرام میں سنا ہے, نہ ذاتی طور پہ سنا ہے کہ کوئی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. فیصلوں پہ تنقید کی جا رہی ہے. یعنی جو پنجاب کا فیصلہ آیا تھا فلور کراسنگ والا, وہ کیا فیصلہ تھا, اس کے اوپر کیا آئین کی پوزیشن ہے؟ آپ آئین لکھ رہے ہیں, آئین کو ترتیب دے رہے ہیں, یا آئین کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ تو اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے جس میں کم از کم الیکٹڈ ممبران میں یا پارلیمان کے اندر ایک گمان پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ آئین لکھا جا رہا ہے, یعنی وہ کام جو ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے, کوئی اس کے اندر کوئی ایکٹیویزم ہو رہا ہے, تو پھر اس کا تو اس کی وجہ سے ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے. اس تناؤ کے نتیجے میں پھر پارلیمان بھی قوانین لے کر آتی ہے. اب یہ جو نیا فیصلہ آیا آپ کے سامنے, یہ ایک پٹیشن تھی, ہماری نہیں تھی, کسی سیاسی جماعت کی. جی ریزرو سیٹ والا. وہ ڈاکٹر صاحب چلے وہ ہو گیا, وہ فیصلہ آ گیا, اس میں آپ کی کیا فیصلہ ہے؟ لیکن وہ آپ کی ریزرویشن تھی. لیکن الٹیمیٹلی آپ فیصلے پہ تو بات کر سکتے ہیں نا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات جو آپ نے پلیڈ ہی نہیں کیا کیس, یعنی ایک صاحب نے پڑھا, اس نے کہا یار تم نے مقدمہ تو یہ میرے سامنے رکھا ہے, لیکن کیوں نہ میں کسی اور مقدمے کا فیصلہ کروں. لیکن اس کو اس کی بنیاد پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی چنانچہ ہم نہیں مانتے. اچھا یہ نہیں ہو سکتا. نہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ تنقید کریں. آپ جسٹس منیر کا فیصلے کے تو پھر حق میں ہوئے نا, وہ تو ہو گیا تھا. وہ تو دیکھیں نا, اب تو ماضی میں چلے گا. نہیں, ماضی ہمارا ہی ہے, کوئی آسٹریلیا کا تو نہیں ہے. میں آپ سے آج 2 سوالات پوچھتا ہوں. آپ جسٹس منیر کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں آج؟ بالکل بھی نہیں کھڑے. بھٹو صاحب کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر کئی فیصلے جن کے ساتھ ہم بھی نہیں کھڑے. لیکن آپ ٹیکنیکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے. آپ میں سمجھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کی طرف پھانسی چڑھ جاؤ. آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. میں سمجھ گیا آپ کی بات, نقطہ نظر یہی سر. اگر آپ بحث تھوڑی دوسری چلی گئی ہے, لیکن اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے, تو پھر تو نظام نہیں چل سکتا. یہ بات ٹھیک نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک اوور ریچ کا امپریشن, ایک ایکٹیویزم کا امپریشن پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے پارلیمان ریاکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, قانون سازی
آپ کا رائٹ ہے تو پھر کرنے دیں بالکل نا. ٹھیک ہے, لیکن وہ قانون بالکل ٹھیک ہے میرے خیال میں. تو جب وہ قانون بنے گا وہ چیلنج ہوگا آبویسلی انہوں نے کہہ دیا ہے. جب وہ چیلنج ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ چیلنج بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہی ہوگا. تو کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے. جب انہوں نے فیصلہ کر دیا اس کو گورنمنٹ ڈیفائی نہیں کر سکتی. تو پھر دوبارہ کر دیں گے ایک قانون. پروسیس ہے, اس پروسیس کے ذریعے ہمارا بھی تو ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, میں ملک کے اندر, ہاں میں معافی چاہتا ہوں کوئی زیادہ وقت میں نے لے لیا, لیکن ملک کے اندر ایک رول ہے جوڈیشری کا, ایک رول ہے پارلیمان کا. میرے خیال میں ہر ایک کو اپنا اپنا رول جو ہے اس کا احترام کرنا اور اس کے لیے قانون نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے, انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے فیصلوں کی. مجھے بالکل لاسٹ 5 سیکنڈز, بالکل 10 سیکنڈز, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بیسڈ آن آل آف دس, میں نے آپ کو پریس کانفرنس دیکھی کہ جی بڑے انڈیکیٹرز بڑے ہمارے اچھے ہیں اور سارا کچھ ہے. جو بجلی کے بل کا آپ 86% کا فگر دے رہے تھے وہ ایگزیکٹلی کب سے کک ان کرے گا؟ یہ جولائی کے جو آپ بل آئیں گے, جولائی کے بل جو آئیں گے, جولائی اگست ستمبر, اس میں ان 3 مہینوں کے بل کے اندر پچھلے سال کے جو ریٹ تھے 200 یونٹ تک, 200 یونٹ کا مطلب ہے 86% ہاؤس ہولڈ, ان کو ایگزیکٹلی کیا ریلیف نظر آئے گا؟ ان کو پچھلے سال کے ریٹ ہی ملیں گے. اس سے علاوہ جتنے بھی اضافت ہوئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں آج تک وہ سرکار اٹھائے گی. اور یہ 50 ارب روپے ہیں, وہ پیسے بھی مختص کر دیے. ٹھیک ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بطول بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لے لیں یہاں پہ ایک, اور اس کے بعد واپس آتے ہیں تو ہمارے جو 2 بہت ہی اہم تجزیہ کار ہیں ان سے ذرا گفتگو کریں گے کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اور فات صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وسیم بادامی صاحب نے, اور اطہر کاظمی صاحب جوائن کر رہے ہیں, اور ان سے بات کریں گے کہ آنے والا سپٹمبر کس کے لیے کیسا ثابت ہونے والا ہے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو گریٹ ڈسکشن فرام یو گائز. بالکل بطول, اور یہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپ ہوئی بھی ہے, تو ذرا 2 انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے بھی ذرا جانیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویل نون اینکر اینڈ جرنلسٹ, اور وسیم بادامی صاحب یعنی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, روایتی جملہ ہے لیکن پھر بھی بول دینا چاہیے. اچھا, بلکہ بات آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ گرینڈ الائنس آ گیا, آج اناؤنس کر دیا انہوں نے, اور پی ٹی آئی نے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہماری لڑائی فوٹ سے تو نہیں ہے, ہماری تو نون لیگ سے ہے. یہ جو اتنا بڑا چینج ٹوسٹ آ رہا ہے, آپ کے خیال میں اس کا امپیکٹ ہوگا؟ ابھی انٹرسٹنگ ہے, ہم یہی بات بھی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک طرف وہ سڑک گرم کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ اسٹریٹ پاور تو ہمارے پاس ہے, ساری جماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ فیکٹ بھی ہے وہ. اور لیکن یہ کہ ہم دیکھیں آپ سے لڑائی کرنا نہیں چاہتے. اور ظاہر ہے جب پی ٹی آئی بھی یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے تو مشکل سے اپنی ہنسی روکتی ہوگی کہ سر دیکھیں ہمارا آپ کو جھگڑا ہی نہیں ہے, یہ تو نون نے ہمیں آپ کو لڑا دیا ورنہ, اور نہ ہم ایسا ہونے دیں گے نہ آپ ایسا ہونے دیں گے. مجھے ایز وی اسپیک نہ صرف یہ کہ فوری طور پہ اس کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آتا, بلکہ چونکہ پاکستان کی سیاست میں تو 1-2 سال تو بہت لمبا عرصہ جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن میں اگلے کچھ ماہ تک کم از کم مجھے یہ بیانات میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے نتیجے میں حالات کی تبدیلی مجھے نظر نہیں آتی, جس کی بہت ساری وجوہات ہیں, تفصیلی بات جائے گی. لیکن ایک وجہ بھی کہ میرا خیال ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اور بڑا واضح ہے کہ خان صاحب ایک خاص حد تک چیزوں کو لے گئے, رگڑا دیا ہے, تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے دوسری سائڈ کو کہ یار پہلے پوری کوشش کی کہ وہ کر دیں ہمیں, اب نہیں رہا پائے, تو دوسری اپروچ. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ چیزوں میں کوئی ڈرامائی تبدیلی. مجھے بھی نا سینس ایک ایسا مل رہا ہے کہ دوسری طرف سے نا کہ ابھی فی الحال کہ جی یہ کوئی ایسے کوئی بٹن تھوڑی ہے کبھی آن کر دو کبھی آف کر دو. ابھی تو اگر صرف آپ نے یہ کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی آ جاؤ, کیا آپ کا موڈ بدل گیا تو ہمیں موڈ بدلنے گیا, ایسا نہیں. مجھے اور بھی خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے آئی کین بی رانگ, اگلے 3-4 ہفتے وہاں سے کوئی جواب نہ آئے, یہ سوچ کے کہ ذرا اور دیکھتے ہیں, اور ایسے میں خان صاحب پھر ایک اسٹریٹ فائر مار دیں ہوائی فائر کی وجہ, خان صاحب بھی تو خان صاحب. سو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت سفر ہے ان بیانات کی تبدیلی کے نتیجے میں حالات کی تبدیلی تک, بہت سفر ہے. آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جس نے بھی تبدیلی لانی ہوتی ہے وہ اسی چینل کے تھرو لاتا ہے. زرداری صاحب نے یہاں پہ پوری قوم کو بتایا کہ ہمیں فارمولے وہ بتا رہے ہیں, تو ہم نے کہا کہ پہلے اس کو فارغ کرو پھر تم سے بات کریں گے. یہاں پہ جس نے بھی مذاکرات کیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کیے. اب جو خان صاحب بار بار برملا اس کا اظہار کرتے ہیں, اٹ مینس کہ ان کے مذاکرات پیچھے نہیں ہو رہے. جن کے مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں وہ بار بار آ کے نہیں کہتے, وہ بنیادی طور پہ اس حکومت کے اوپر ایک پریشر رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ارریلیونٹ ہے, عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, اور لہٰذا اس وجہ سے ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. تو یہ ان کا ایک سیاسی بیانی ہے, لیکن کیا اس سے اس وقت کوئی ڈرامیٹک چینج آئے گی وہ مجھے آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اس لیے کہ جو بادامی صاحب نے ابھی فرمایا وہ بالکل درست فرمایا کہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کا وہ جسے فقدان ہے, اور اس کی وجہ ہے
اگر خان صاحب نے کیا تو دوسری طرف سے بھی انہوں نے کوئی چھوڑا نہیں کچھ, انہوں نے ان کا نکاح تک ختم کروا دیا, انہوں نے جس قسم کے کیسز بنائے گئے, جس طرح بار بار ان کو گرفتار کیا گیا, پارٹیوں کے اوپر ابھی مختلف چیزیں ہم دیکھتے رہے, لیکن اب رؤوف حسن کے اوپر بھی دہشت گردی کا مقدمہ اور اس کو بھی آپ نے اس چیز سے جوڑنا, تو دونوں طرف سے چیزیں اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ جہاں پہ انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں کچھ ہوگا. اچھا, دوسرا جو بڑا سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے وسیم, وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کیوں کیا, یعنی اس کا جو پی ٹی آئی والوں سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو, آپ لوگ جب ہم فوج سے جب ان پہ تنقید کرتے تھے تو آپ کہتے تھے دیکھیں تو یہ بڑی ذاتی, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں تو اچھا ہی ہے, اس میں تو اگر خان صاحب فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ تنقید کیوں کریں, ایک ان کا جو ہے وہ موقف یہ. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب اور جماعت کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ دیوار سے ٹکر مار مار کے الٹیمیٹلی نقصان آپ کو ہی ہوتا ہے, تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ. آپ کی کیا ریڈنگ ہے, دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ فیکچول لگتی ہے؟ ایک تو کوئک کامنٹ اس میں ہے کہ اگر اس پر تنقید ہوتی ہے نا, میں سمجھتا ہوں اچھی بات, اگر خان صاحب نے ایک آلو برانچ ایکسٹینڈ کی ہے اچھی بات ہے, لیکن جب آپ لڑائی کو اتنی آگے لے جاتے ہیں نا کہ جب آپ مقدس حوالوں کا بھی جب معاشرے میں بے رحمانہ استعمال ہو جاتا ہے کہ او جی یہ آج کی کربلا ہے, یہ یزید وقت ہے, تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ بھائی جان یزید وقت کو کیا آفر ہو رہی, کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں تو ایک تو سب سے گزارش ہے اتنے بڑے حوالوں کا اتنا بے رحمانہ استعمال نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. تو اور اگر وہ کریں گے, مجھ سے پی ٹی آئی کے ایک دوست نے کہا کہ یار جب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی نا, نہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو یار یہ تو سارے مجھے جو ہے وہ یزید کر رہے ہیں یار, میں نے پارٹی چھوڑی ہے نا اور پریشر میں چھوڑی. تو میں نے کہا بھائی جان بالکل غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, لیکن آپ بھی تو اپنے ہر عمل کو امام حسین سے ہی تعبیر کر رہے تھے یار, تو بھائی پھر یہی تو اتنا ایکسٹریم پہ نہ لے کے جائیں چیزوں کو. نمبر ایک. نمبر دو, پی ٹی آئی ایسا کیوں کر رہی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا کہ رگڑا پورا مارا ہے دوسری سائڈ اس انداز سے, بے شک ان پاپولر ہو رہی ہے لیکن پریشر میں نہیں آ رہی, تو اب ایک خاص ماحول بن رہا ہے جب دو تین چیزیں ایک ساتھ ہونا شروع ہو گئی ہیں. عدالت بھی تھوڑی کھڑی ہو گئی ہے, گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے لیکن دل و جان سے ساتھ نہیں ہے, سندھ ہیو نو ادر آپشن, تو اس لیے ساتھ ہیں, اور پھر قاضی بھائی عیسیٰ صاحب بھی جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو کر کے ایک ہم یہ چیز بھی ایڈ کر دیں کہ بھائی جان دیکھیں ہم آپ سے پھڈے کے موڈ میں بالکل نہیں ہیں, شاید یہ ساری چیزیں ایڈ اپ کر کے راستہ بہتر کر دیں. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سوچے پی ٹی آئی کے. تو اچھا پھر یہ احساس ہوا جماعت میں, دیکھیں نا یہ جو کچھ جس طریقے سے پچھلے 1.5-2 سال میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک تنقید ہوئی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, وہ ایک ریڈ لائن نہیں, وہ کئی ریڈ لائنیں کراس ہوئی ہیں. اور ایک تاثر یہ بھی تھا کہ جی اس سے جو سول ملٹری ریلیشن ہیں وہ بیلنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور پی ٹی آئی اور خان صاحب نے تو وہ کر دیا جو کوئی جماعت نہیں کر پائی, تو لوگ تالیاں بھی بجا رہے تھے کہ جی ہمیں الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے رول کو اگر نکالنا ہے پاکستان کی سیاست سے تو کسی نہ کسی کو تو یہ کرنا تھا, تو اگر انہوں نے کر دیا تو اچھا کیا. یہ دس واز دا چیریٹیبل ویو, لیکن وہ نہیں ہوا. تو ایکچولی یہ جو چینج ہے یہ اس چیز کی ایکنالجمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کچھ کرنے نکلی تھی اور وہ نہیں کر پائی, اور اب وہ ریورس گیئر میں جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ اوبیسلی انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا وہ کافی زیادہ ان کا مقبول ہے, اور ابھی بھی ان کی جو ووٹ بینک ہے وہ کہیں پہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوا. اور دوسرا اس دن بھی جو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی, اسی گفتگو کے اندر انہوں نے یحییٰ خان کا بھی ذکر کر دیا, اسی گفتگو کے اندر ضیاء الحق کا بھی ذکر کر دیا, بھٹو کی پھانسی کا بھی ذکر کر دیا, بگڑے ہوئے بچے کا بھی ذکر کر دیا. تو انہوں نے, اور یہ تب کیا جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان سے بات کر دی, تو انہوں نے جو ان کی پٹاری میں دیگر چیزیں ہیں ان کا بھی انہوں نے دکھا دیا کہ وہ چیزیں ادھر ہی ہیں. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی اسیسمنٹ جو جماعت کے 3 ہفتے ویٹ کرانے کا کہہ رہے تھے, انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا. تو ان کے جو جماعت کے اندر بھی مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی, جو میری اسیسمنٹ ہے اور کچھ انفارمیشن ہے, لگتا ہے اس طرح کہ وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں گوادر سے مالا کنڈ تک کہیں پہ کوئی احتجاج ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, شہباز حکومت ارریلیونٹ ہے, ان کے خلاف نعرہ بھی نہیں لگتا. پریشر کس کے اوپر پڑ رہا ہے؟ پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑتا ہے, ان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ سیاسی جو جماعت ہے یا سیاسی یہ جو جماعتیں ہیں جن کی حکومت ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کو, اداروں کو بالکل سیاسی کشن دینے میں ناکام رہے. کم از کم آپ اپنے حصے کا کرٹیسزم تو لیں, کوئی ایسی کارکردگی تو دکھائیں. تو خان صاحب نے یہ اسیس کیا ہے کہ اس موقع کے اوپر اگر ہم یہ پیغام دیں گے کہ یہ لوگ تو بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں, آپ کو سیاسی کشن نہیں دے سکتے, تو ہم اپنا جو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ بھی کچھ چیزوں کے اوپر نظر ثانی کریں. اچھا, اب اگر یہ امید اس ٹائپ کی ہے تو ظاہر بات ہے میں آپ سے اگری کروں گا کہ میرے خیال میں ابھی فوری طور پر تو رسپانس نہیں آئے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور عین ممکن ہے کہ نہ بھی ہو, اور اس میں جو بڑا ٹیسٹ ہے وہ خان صاحب کا خود بھی ہے کہ وہ کب تک کتنا ہو گئی, یہ ٹیسٹ ہے. لیکن دوسری طرف عدلیہ میں بھی چینج آف گارڈ ہونے جا رہا ہے, اور اس کے اوپر پی ٹی آئی نے بہت ہی بڑی ایک اپنی امید ڈالی کہ جی ایکچولی چینج آئے گا,
اور جو اگزامپل دیا جاتا ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کا کہ وہ کھلے گا تو وہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ 45 اور 47 میچ نہیں کرتے, تو پھر ایک دم ہماری چاندی ہو جائے گی. ہاں سو مجھے آئی ہیٹ ٹو سے دس, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے یہ جو کچھ عدلیہ سے جو ہم بات کر رہے ہیں, اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اٹ ول ناٹ بی اے سرپرائز ٹو اینی ون. ہم میں سے ہر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے, تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اس چیز کا پریشر لے رہے ہوتے تو پھر وہ بھی پی ٹی آئی سے کوئی نہ کوئی چینل کھولتے کہ یار آگے جا کے تو عدالت نے یہ کرنا ہے, تو اس سے بجائے اس کے کہ تاثر یہ ابھرے کہ عدالت سے سبکی ہوئی اور ہمیں سرنڈر کرنا پڑا, کیوں نہ تاثر یہ بیچ دیا جائے کہ خان صاحب نے جب میں آفر کیا اور چلو ہم نے بھی کہا کہ سو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے جب عدالت سے سب کچھ ہوگا تو ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن ہوگا یہ کہ وہاں سے پھر فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا. اور کس طریقے سے نہیں ہوگا, ہاں مجھے ایسا وہاں تک جا سکتا ہے معاملہ, مجھے لگتا ہے وہاں, اور جب وہاں تک جائے گا تو اس کا مطلب پھر کیوس ہے. اور وہ طریقہ کوئی بھی ہو, طریقہ جس طرح مخصوص نشستیں نہ دینے کے لیے آپ نے الیکشن ترمیمی بل لے آئے, پھر عدالت وہ بھی اڑا دے گی تو پھر آپ کچھ اور اس طرح کر کے یہ بات آگے جائے گی, اور یہ اللہ نہ کرے کسی تصادم تک نہ چلی جائے. یہ جو بات جو وسیم کر رہے ہیں نا سر, یہ اب 8 سے 10 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک دم ہماری ساری نیشنل ڈسکورس میں نا یہ بات شروع ہو گئی تھی, سسٹم جا رہا ہے اور کانسٹیٹیوشنل آرڈر بریک ڈاؤن کر رہا ہے. یہ کو ہفتہ 10 دن اس پہ بڑی بحث ہوئی, پھر تھوڑا وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے. خطرہ ٹل گیا یو تھنک؟ نہیں دیکھیں جس قسم کے حالات ہیں نا, میرے خیال میں جس آپ ہوتا ہے نا کہ گاڑی کوئی چلا رہا اور آگے سے ایک اور گاڑی آ رہی ہو تو آپ سپیڈ اور تیز کر دیتے ہیں کہ میں نکل جاؤں, پر مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی نہیں آ رہی, آگے دیوار ہے اور سپیڈ ادھر سے تیز ہوتی جا رہی ہے دونوں طرف سے. یہ تو آپ نے دیوار میں ہی جا کے ٹکرانا ہے. اس کا جو الٹیمیٹ خدا نہ خواستہ نتیجہ نکلے گا وہ پھر اس قسم کا نکلے گا اگر اس وقت ہم نے چیزوں کو اچھے طریقے سے نہ پرکھا یا ان کو دیکھا نہ. دوسری بات یہ کہ جو عدلیہ والا ایشو ہے, دیکھیں عدلیہ اب یہ فل کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے اگر حکومت اس قسم کی قانون سازی کرے گی, اب حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ اگر یہ سیٹیں مل جاتی ہیں کسی اور کو وہ گرے گی نہیں حکومت, نہیں گرے, تو آپ کیوں سب کچھ سٹیک پہ لگا رہے ہیں؟ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی دفعہ 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا, آپ کر دیں منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن, ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گی, جو کانسپیریسی تھیوریز آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں حکومت یہ چیزیں نہ کر کے وہ بھی چیزوں کو ایک طریقے سے حل کرنے کی کوشش میں کم از کم کوئی کمی مجھے لگتی ہے, اس لیے کہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے, اور وہ جو کر رہے ہیں کہ ہم قانون سازی کے ذریعے عدلیہ کو فرسٹریٹ کریں گے, اس میں اینڈ لوزر جو ہے نا وہ حکومت ہوگی, دوسرا فریق کے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے. اس میں اگر ایک طریقہ جس سے تھوڑی سی یہ سسٹم میں ہلکی سی وہ معاملات میں سے کہتے ہیں نا کہ سٹیم نکل سکتی ہے, اگر پی ٹی آئی کہے کہ ٹھیک ہے جی ہم اسٹیبلشمنٹ پہ بات کرنے کو تیار ہیں لیکن آ جائیں آپ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھے. یہ ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی اگر ہم نے لانگ ٹرم میں اگر کاسمیٹک میجر کر کے ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں نا آپ نے خود جو بات کی بالکل صحیح ہے, 10 دن یہ ڈسکشن ہو رہا تھا, او جی ایمرجنسی آئی, 10 دن لگ رہا تھا, نہیں جی ایمرجنسی نہیں آئی پی ٹی آئی, انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹیں کرنا شروع کر دی. ادھر خان صاحب کا بیان ہے آج پہلا والا کہ جی یہ تو نون ہمیں لڑا رہی ہے, وہاں سے ٹویٹ ہو گیا پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آئی پی ٹی. یہ ملک 5-5 6-6 7-7 دنوں کے ڈسکشن میں نہیں چلتے یار, یہ دکان تھوڑی چل رہی ہے کوئی پرچون کی, ملک چلنے کے بعد اگر لانگ ٹرم سولوشن کرنا ہے تو بھائی یہ اٹ مے بی این انپاپولر تھنگ ٹو سے, یہ شاید کانٹرڈکشن میں وہ خان صاحب نے جو نیریٹو سیل کیا اس پہ, لیکن بھائی جان ملک سیاستدانوں نے ہی چلانا ہے, آپ کو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ طالبان دہشت گرد ہے لیکن دفتر کھولو بات کریں گے, امریکہ نے حکومت گرائی ہے لیکن میں لابنگ کروں گا بات کروں گا, فوج نے عدت کرایا ہے لیکن بات کروں گا, لیکن اس چور کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. یار جب عدت والے دہشت گرد اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو, ہم یہ نہیں کہہ رہے انارو دے دو, بالکل بھی نہیں, بیٹھو تو صحیح, بات تو کرو. لانگ ٹرم سولوشن صرف اسی میں ہے, ورنہ آج میں ان کے کندھے پہ سوار ہو کے آپ کو ماروں گا, کل آپ کے کندھے پہ سوار ہو کے مجھے ماریں گے, اور آپ مزے میں رہیں گے, ہم دونوں پٹتے رہیں گے. لاسٹ 10 سیکنڈز اس کا پاسبلٹی ہے کہ یہ ہو جائے؟ نہیں, یہ پاسبلٹی مجھے نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ دیکھیں یہاں سی او ڈی ہوا, اس کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہوئے, سڑکوں پہ ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں ہوئی. دیکھیں جو 50 برس قبل ہمارے بزرگوں نے آئین دے دیا تھا, ہم اس پہ متفق اگر ہو گئے اور پھر بعد میں یہ صورتحال ہے تو کوئی بات چیز سے ہم کون سا ایسا فارمولا نکالیں گے؟ انفارچونیٹلی مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وجہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ دیوار سامنے نظر آ رہی ہے اور ہم تیزی سے ہم اس کو بچا لیں گے, پر بچیں گے نہیں, ہم اس میں لگیں گے سب جا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بطول بڑی زبردست گفتگو ہوئی ہے, اور جب ہمارے ساتھ کالیگز بیٹھتے ہیں تو بڑی کلیئرٹی آ جاتی ہے. میرے خیال میں آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. بالکل فات صاحب, اور یہ جو دونوں سیگمنٹس تھے, میں تو اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی کہ جو گرینڈ الائنس ہے کرنے کیا جا رہی ہے, آئی ہوپ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہو. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.